जनरल अब्दुल कयूम साहब सबक सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक है, लेकिन एक बड़े पैट्रियाटिक पाकिस्तानी है, उन्होंने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, पहला सवाल ये है कि जंग खत्म हो गई या जंग में जो सीज फायर है ये फ्रिजाइल है, बड़ा इंडिया की तरफ देखें तो बहुत धमकियां दे रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग या रीडिंग क्या है? दूसरा सवाल ये है सर कि क्या इंडिया किसी सालसी के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं होगा? और तीसरा सवाल ये है कि चीन की इंटरवेंशन जो है ये खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है उसके लिए कितनी जरूरी थी? शिराज भाई बहुत मेहरबानी, आपने इनवाइट किया। मैं आपकी वसातत से आपके सारे जो नाजरीन हैं यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उनको सलाम पेश करता हूँ और कन्वे माय गुड विशेस टू देम। देखिए, आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे, बड़े इंफॉर्मेटिव और बड़े मुदल्लल होते हैं। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं अपने हम्बल व्यूज आपके सामने पेश करूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि 21वीं सदी में लोग जंगों की बात नहीं करते। पीपल टॉक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ट्रेड, कॉमर्स, और हमारे लोग जो स्पेशली साउथ एशिया में खत्ते गुर्बत से नीचे हैं उनको ऊपर लेके आना, उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि साउथ एशिया में जब 1947 में पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो उसके बाद से लेके आज तक, आल्दो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को रिकग्नाइज इंडिया ने किया हुआ है, लेकिन दिल से कभी भी उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। और बल्कि 1971 में तो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो ढाका में दाखिल हुए और पाकिस्तान के ऊपर उनकी जारियत जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। और अभी भी उनको एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो उनका मीडिया करता है कि जी आपके मुकाबले में तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कन्वेंशनल वॉर में भी तो वो आपका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, इट विल बी ए रन ओवर। उनके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल बहुत पोलराइजेशन है, फौज के लोग खिलाफ है, उसके अंदर म्यूटनी होने वाली है, वगैरह वगैरह। ये सारा मतलब है दिस इज ऑल ट्रैश। और अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैश के ऊपर जो मोदी की लीडरशिप है, आरएसएस की, हिंद अथवा जिनके अंदर एक हकारत है मुसलमानों की, और जो चीन के अपने कश्मीर के ऊपर भी जलाम, जितने भी मजालम हैं उनको उन्होंने कोई रिस्पाइट नहीं दी, बल्कि 370 को या 35A को किया, लद्दाख में जाके चीनियों को भी उनको भी चिढ़ाया, इधर इसको भी स्टेट बना दिया, वन साइडेड। और मोदी ने ये समझा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो हम कहते रहे कि देखें, आपका मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि इसकी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कराएं या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, हम भी शामिल होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आपको अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वो उसको सामने लेके आए। लड़ाइयों से तो मसाइल हल नहीं होते, लेकिन चूंकि वो एक गरूर, तकब्बर और फिरौनियत का जो गुब्बारा था उसके अंदर एक बड़ी हवा भरी हुई थी कि अच्छा नहीं हम आपको सबक सिखाएंगे। और उन्होंने 4-5 वायलेशनें की। नंबर 1 सीज फायर पे कश्मीर के अंदर, नंबर 2 वर्किंग बाउंड्री पे, नंबर 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, नंबर 4 एयर स्पेस की वायलेशन और ऊपर से करके, और नंबर 5 ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आपने यकतरफा तौर पे कह दिया। और ये समझते हुए कि ये हम भूटान से बात कर रहे हैं या मालदीव से कर रहे हैं। अभी उनके अपने एनालिस्ट जो इंडिया में, वो उनको बता रहे हैं कि आप तो इवन कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान की फौज दुनिया की जो 150 ममालिक की अफवाज हैं उनमें फर्स्ट 10 में है। वॉर हार्डन्ड है, प्रोफेशनल है, इनके अंदर जज्बा इसार है, इनकी काज टू फाइट वॉर एंड विल टू फाइट वॉर का कोई मुकाबला नहीं। इनकी ऑफिसर टू सोल्जर शहादत की रेशो दुनिया में कहीं भी नहीं है, इतनी ज्यादा है। तो आप उनको इस तरह करें, तो वो जब उन्होंने ये हदूद क्रॉस की कि ड्रोन भेजे 75-72 इजराइलियों को, थिंकिंग के गाजा पट्टी पे जा रहे हैं और जाके या अरबों के अंदर हम सीरिया में मार रहे हैं, यकतरफा लड़ाई होगी,
ادھر وہ کھلونے اس طرح ایک ایک کر کے ان کو نیچے گرایا گیا اور ان کو بے اثر کیا گیا. پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ رافیل کا ایک اور اسی رات کو 82 ایئر کرافٹ چڑھا کے تو ہم ابھی ایسے کر دیں گے، اور ادھر ٹی وی پہ اسلام آباد فتح ہو گیا، کراچی بھی ہو گئی فلانا. مطلب ہے جھوٹ کا پلندہ اپنے آپ کو. پھر ادھر سے جب انہوں نے کہا کہ اوکے ہم نے انف از انف، تو 26 سائٹس پہ حملہ کیا پہلے، تو اسی رات کو 5 جہاز گرا دیے. ابھی رافیل وغیرہ جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم ہے، لیکن ان کو چلانے کے لیے پائلٹ بھی تو چاہیے ٹرینڈ، ان کے اندر تو ان کا وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ کا کرم تھا، ہم نے تو بالکل پہلے دن سے جو بات کی 5 سے 6 جہاز ان کے ٹھیک ہے، وہ سب ثبوت چیزیں دیے آپ نے. ہماری قیادت نے، خاص کر کے عسکری قیادت میں جنرل منیر صاحب نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور بڑے وزیر اعظم صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے لیکن انہوں نے بہرحال فیصلہ لیا اور ریٹیلیٹ کیا. مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی جی ایم اوز دونوں ملکوں کے درمیان بات ہو گئی ہے سیز فائر کی، ڈپلائمنٹ انڈیا کی تو اسی طرح ہے لائن آف کنٹرول پر. آپ لائن آف کنٹرول ہم کہتے ہیں سیز فائر ہو گیا، شملہ معاہدہ کو تو ہم نے ختم کر دیا تو سیز فائر ہو گئی، یہ لائن ہو گئی. ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ بڑا متزلزل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ یہ سسٹینیبل ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے، یا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ کہ انڈیا کوئی مزید ایڈونچر کرے گا؟ اس پر ذرا کوئکلی جواب دیں. شراز کی جو لائن آف کنٹرول ہے، شملہ معاہدہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہم نے یہی کہا کہ وی کین کنسیڈر اینڈ ڈو اٹ. شملہ معاہدے میں اور کے علاوہ یہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ پاکستان کی حکومت نے تو اعلان کر دیا، پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ وی آر ودرائنگ فرام دس فارم. سو ختم ہی ہو سمجھا نا. پھر جس طرح انڈیا نے سندھ تاز کا معاہدہ ختم کر دیا، ہم نے دیکھیں نہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ہیلڈ اینڈ اپیئرس کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کو ختم نہیں کیا. تو سیز فائر تو ہے، یہ دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ چونکہ فورسز آئی بال ٹو آئی بال ہوتی ہے، اکا دکا فائر ہوتا رہتا ہے. یہ پرویز مشرف کے ٹائم میں سیز فائر اس وقت کیا تھا. بٹ آئی کین اشور یو کہ انڈیا کین ناٹ ٹیک ناؤ اینی چانس اگینسٹ پاکستان. اور آپ نے ایک اور فیکٹر بات کی چائنا کی، بیکاز آف دا سیٹ بیک فرام پاکستان ڈیفنس وائز جو اس کو پنچ ملا ہے اس کی وجہ سے، چونکہ وہ انڈرمائن کر کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں ان کے ہی نہیں، پوری دنیا کے، مغرب کے، امریکہ، یورپ. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو پائلٹ ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے، اور ان کی جو ٹریننگ ہے. تو اس لیے، اور یہ جو ہم JF-17 تھنڈر کا کہتے ہیں نا، تو یہ چین کا جہاز تو نہیں ہے نا، یہ تو JF-17 تھنڈر ہم نے جوائنٹلی پاکستان کے اندر بن رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. اور یہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر سسٹین کرے گا جنرل صاحب؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیز فائر کو انڈیا اگر پن پرک کرتا بھی رہے تو کوئی اس میں کوئی بگ ایسکلیشن کا نہیں ہے. We hope and pray کہ they don't do it, because even now we are telling them let's sit together. ہمارے ڈی ایم او لیول پہ بھی بات ہوتی ہے let's sit together and talk کہ آپ نے پوری دنیا کو دیکھ، دنیا نے حق کا ساتھ دیا ہے، دنیا نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. صحیح سر، مجھے چین کے انٹرونشن کی بات بتا دیں. نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے، چین نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا جو وزن ہے پاکستان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کھل کر بات کر دیا ہے. پھر دوسری طرف جو افغانستان اور چین اور پاکستان کے درمیان جو ابھی ملاقات ہوئی ہے، ان کے امیر متقی گئے ہوئے تھے وہاں پر چین کے اندر، تو چین نے اپنا باقاعدہ سفارتخانہ اور سفیر جو ہے وہ کابل میں بھی کھول دیا ہے، اور افغانستان کا سفیر جو ہے وہ بھی وہاں چلا گیا چین میں. تو اس کو تسلیم کر لیا ہے باقاعدہ ایک حکومت کے طور پر، طالبان کی حکومت کو. تو یہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے؟ ہم چین، پاکستان، افغانستان ایک طرف جا رہے ہیں. یہ اس بات پہ اس پر ذرا کمنٹس کیجئے گا کہ
چین کی یہ جو دخل اندازی ہوئی ہے یا چین کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ دوستی ہے یا چین نے جس طرح پاکستان کی مدد کیا دفاع میں، یہ کیا ہم کنورٹ کرتے ہیں ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو؟ ڈو یو تھنک اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ جو بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو سفارتی ایک وفد ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کی ضرورت پھر ویسٹ کی طرف سے تو ہمیں یہاں سے کیا سپورٹ ہم مانگیں گے باہر کے ملکوں سے، مغربی ملکوں سے؟ ابھی اب تھوڑی سی میری بات سن لیں. پہلی جی بات تو یہ ہے کہ جب سوویت یونین کی ڈیمائز ہوئی ہے اور کولڈ وار ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یونیپولر ورلڈ بنی، تو لوگوں نے سمجھا کہ ابھی دنیا میں امن آئے گا، چونکہ اور کوئی پول ان کے مقابلے کا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سی عرب کی، مصر، یہ آپ کے ایجپٹ، یہ جو سیریا، لیبیا، عراق، بہت کچھ تباہی و بربادی ہوگی اور سب کچھ ہوا. ابھی ایک ٹرانزیشن ہے، یونیپولر ورلڈ ملٹی پولر میں جا رہی ہے. نہ ابھی یہ یونیپولر ہے، نہ ابھی ٹرولی ملٹی پولر ہے، لیکن اس کو یونیپولر لیول کو چیلنج کیا گیا ہے. اور چیلنج کس نے کیا ہے؟ چائنا نے، بیکاز چائنا ایک تو نمبر 2 اکنامک پاور ہے اور چند سالوں میں وہ نمبر 1 دنیا کی پاور بن جائے گی. ٹیکنالوجی میں ان کا ایج تھا، ابھی ٹیکنالوجی کی بھی ان کی جو پاکستان کے پاس تھی اور یوز ہوئی ہے، اس پریارٹی کو ثابت کر دی ہے. تو یہ تو ہوا وہ. نمبر 3، ابھی یہ جو چین کا افغانستان اور پاکستان کا، افغانستان کے اندر چین کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور افغانستان ہمارا پڑوسی ہے. ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین جو ہے انڈیا اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر کے ٹیررزم کرا رہا ہے پاکستان میں، اس کو روکے. لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارا مین مسئلہ کشمیر کا ہے، جو آپ بھی کہنا چاہتے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے کو آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی اس وقت ایز اے سینیٹر مجھے بھیجا تھا انگلینڈ میں، اور آپ پورا میں برمنگم اور ادھر بھی گیا ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر. تو میں لارڈ ہے نا؟ فیلڈ مارشل گتھرے کو ملا، ہاؤس آف لارڈز میں گیا، بہت کچھ ملا. ابھی بھی یہ جو ٹیم جا رہی ہے ہماری، یہ باہر جا کے ایک تو پاکستان کے ویو پوائنٹ کو ایکسپلین کرے گی کہ ہم وار مونگرر نہیں ہیں، ہم انڈیا سے جنگ نہیں چاہتے، ہم کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے 3 ایشوز ہیں. نمبر 1 از کشمیر، ٹاپ پہ. نمبر 2 از اوور واٹر ایشو، اینڈ نمبر 3 از جو انڈیا ہمارے ملک میں ٹیررزم کرا رہا ہے، جو بی ایل اے کے سپورٹ کر رہا ہے، جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ابھی بلاول صاحب کی سپورٹ میں ایک قیادت میں یہ وفد جا رہا ہے، یہ مختلف یورپین ملکوں میں بھی، امریکہ کے اندر بھی آگے پیچھے جا کے پاکستان کے ویو پوائنٹ کو یہاں بیٹھ کے بھی ہم نے انٹرنیشنل بریفنگز دی ہیں ہمارے ڈی جی آئی پی آر نے. اور یہی رونا رو رہے ہیں انڈیا کے اندر ان کے جرنلسٹ کہ دیکھیں انہوں نے تو ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے اور ریڈار کو پورا ایک بھی دکھائیے کہ کون سا آپ کا یہ ادھر سے آیا ہے میزائل تو کدھر گیا ہے. تو پاکستان نے تو اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹلی ڈیل کیا ہے. تو کشمیر کا مسئلہ ٹاپ پہ ہے، کشمیر ایک اچھا اریٹینٹ ہے جس کو حل کیا ٹھیک ہے، جائے. بالکل اور بالکل میڈیا بالکل سر. ایٹیٹیوڈ یہ کو چینج. کشمیر کا مسئلہ جنرل مشرف کے دور میں حل ہو سکتا تھا، ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی. جنرل ضیاء کے دور میں حل ہو سکتا تھا، ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی. ایک اور موقع آ گیا ہے، قدرت نے مہیا کیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ سے جانے سے پہلے سوال ہے سر. آپ نے اعتراف کیا کہ انڈیا کے صحافی سوال کر رہے ہیں، اپوزیشن انڈیا میں مودی کی جگہ صحیح ہے، وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم نے اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیا، تو وہ پھر ایک بحث چل نکلی یہاں پر بھی. بحثیت صحافی میں جان کے امان پاتے ہوئے سوال تو کر سکتا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے بعد آپ کو پتا ہے ایوب خان فیلڈ مارشل بنے تھے، پھر صدر بن گئے. تو یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس کا ہماری سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے سیاست پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. انڈیا میں 71 کی جنگ میں جب انہوں نے شبخون مارا تو مانک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا، اس کے بعد 84 نے ایک اور فیلڈ مارشل بنایا. ہر ملک کے نہیں، ہمارے بھی یہاں ایک سر اعزاز وہاں ہوتا ان ہے. کے یہاں تو ڈیموکریسی سر، ان کے یہاں تو ڈیموکریسی رہی ہے نا. کبھی ڈیموکریسی پر سوال ہے نہیں اٹھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیموکریسی. ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی کبھی میں اڑان بھر ہی نہیں دیکھیں نا، سکی نا. یہ اس لیے مشکل آ رہی ہے. میں دیکھیں، میں یہ آپ کے یہ کوشچن تھا نا کہ فیلڈ مارشل بن جائے گا تو ڈیموکریسی کو ڈر ہوگا. مارشل جی بنیں گے تو وہ آرم فورسز کی قیادت کے لیے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کا کرم ہے، ڈیموکریسی ہے
آئین ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے, عدالتیں ہیں, میڈیا آزاد ہے, ہر چیز اپنی ہے. یہی تو ہضم نہیں ہوتا پاکستان کے دشمنوں کو. اکنامک ریوائول ہو رہا ہے ملک کے اندر, اور خدا کے کرم سے یہ جو ایک فیدر یہ پاکستان کی کیپ میں لگائی, افواج پاکستان نہیں, 24 کروڑ لوگ, ان میں آپ بھی شامل ہیں جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں, اور آپ ہی نہیں پوری مسلم امہ. آپ جا کے دیکھیں جھنڈے, آپ یہ جو ہے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام دیکھیں, آپ ترکی میں جا کے دیکھیں, مڈل ایسٹ میں دیکھیں, لوگوں کو ایک فخر ہے, بیکاز خدا کے کرم سے ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں. ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. میں تو یہ سر اور وار یہ بتا دیں سر یہ بتا دیں کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی رہیں گے اور فیلڈ مارشل بھی رہیں گے, جب چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو جائیں گے تو فیلڈ مارشل رہیں گے, 5 اسٹار جنرل رہیں گے, پروٹوکول لیتے رہیں گے. فیلڈ مارشل کا جو اعزازی رینک ہوتا ہے نا, یہ تاحیات ہے. یہ ان کو وہ اعزاز ملے گا, یہ یونیفارم بھی پہن سکتے ہیں, لیکن سروس سے الگ ہو جاتا ہے بندہ, ایک خاص جو ٹینیور ان کا ختم ہوتا ہے. اور ابھی فار دی ٹائم بینگ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ایز اے فیلڈ مارشل. لیکن اگر بعد میں بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو پاکستان کو میں ابھی جو ریکمینڈ کر رہا تھا, یہ میری پرسنل ریکمینڈیشن تھی کہ آپ بھی جیسے برطانیہ میں چیف آف ڈیفنس وہ ایک قسم کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے, وہ بھی تینوں سروسز کو کنٹرول کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت نومبر اکتوبر میں ان کی سروسز پھر بھی رہتی ہوں گی ابھی اور 1-2 سال, تو یہ ان کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنائے, چونکہ ماڈرن بیٹل فیلڈ جو ہے, جو کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے اندر چلتا ہے, جس کے اندر آپ کی بہت سی سائبر وار ہے, جس میں ٹرائی سروسز کوآرڈینیشن چاہیے, وہاں پہ کمانڈر چاہیے. اور ابھی وہی ڈیوٹی ادا کی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر نے. دیٹ از وائی فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے. Stay with us, sir. General Sahab, if you don't mind, stay with us. I have Rihanna Ali Educate میرے ساتھ ہیں, اور ان سے میرا سوال یہی ہے کہ before you go, we need to know کہ what is the situation, Rihanna Ali, on ceasefire line or line of control right now?